अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। वो जो कहते हैं कि सादगी पे कौन ना मर जाए खुदा, और जो लोग समझते थे कि तहरीक इंसाफ, इमरान खान और उनके दूसरे कायदीन बहुत सादा हैं और सादगी से रहेंगे, इलेक्शन के जलसों में नवाज़ शरीफ और नून लीग की फजूल खर्चियाँ और शाह खर्चियों का जो चर्चा तहरीक इंसाफ करती थी, अब जब खुद हुकूमत में आई है तो समझ नहीं पड़ रही कि आखिर ऐसा क्या करें कि जिससे लोगों को यकीन आ जाए कि पाकिस्तान में अब सादगी का कल्चर मुतारफ़ हो चुका है। जी हाँ, इमरान खान को ये समझ नहीं आ रही उन्होंने रहना कहाँ है, वज़ीर आज़म की सरकारी रिहाइशगाह में या वज़ीर आज़म के मिलिट्री सेक्रेटरी के 4 कमरों के घर में, या फिर उन्होंने सफ़र कैसे करना है दफ्तर से घर का। वो सड़क के रास्ते जाएंगे, गाड़ियों के पड़ाव में, या गाड़ियों का जो कारवान है उसमें, या फिर वो हेलीकॉप्टर पे जाएंगे। सवाल पैदा हो रहे हैं कि जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हो रहा है घर जाने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से, उस पर कितना ख़र्चा आ रहा है। और उनके तर्जमान वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ये कहा है कि 55 रुपये फ़ी किलोमीटर के हिसाब से जो है ख़र्चा आता है और ये कोई ज़्यादा ख़र्चा नहीं। और आज उन्होंने वजाहत की कि ये जो उन्होंने रेट मुकर्रर किया था हेलीकॉप्टर के सफ़र का, ये गूगल से देख के किया था। अब न जाने गूगल ने किस मुल्क के कौन से हेलीकॉप्टर का ये ख़र्चा बताया था, मगर यकीनन माहिरीन का कहना है ये 55 रुपये फ़ी किलोमीटर वाली करीम टैक्सी सर्विस नहीं। दूसरी तरफ पंजाब के जो नए वज़ीर आला हैं उस्मान बुज़दार, उनको भी ये समझ नहीं पड़ रही कि जहाज़ों का इस्तेमाल कैसे करना है। पहले उनकी एक तस्वीर आई प्राइवेट जेट के ऊपर अपनी फैमिली के साथ, और उसके बाद आज वो हेलीकॉप्टर में मियाँ चुनू पहुँच गए और वहाँ पे अपने पुराने दोस्तों से भी मुलाकात हुई और एक दोस्त के घर ताज़ियत भी करने वो पहुँच गए। और एक और वज़ीर तहरीक इंसाफ के शेख रशीद अहमद रावलपिंडी में जो मोटरसाइकिलों पर गरीब लोगों के साथ थड़ों पे बैठ के वोट मांगते रहे हैं, आज उन्हें वही मोटरसाइकिल बुरे लगने शुरू हो गए हैं। रावलपिंडी में जब उनकी कौमी परचम लगी गाड़ी जा रही थी तो रास्ते में मोटरसाइकिलों की एक तवील कतार थी और ट्रैफिक सार्जन उनको हटाने की कोशिश कर रहा था। शेख रशीद ने आज उस गाड़ी का दरवाज़ा खोल के वहाँ मौजूद शहरियों से कहा कि इन मोटरसाइकिलों को हटाएं वरना इनको हम उठवा भी लेंगे। जाहिर बात है, मोटरसाइकिल से एक वज़ीर की सरकारी गाड़ी तक का सफ़र शेख रशीद का वो सबके सामने है। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कि आखिर कितना मुमकिन है अमीर कबीर लोगों के लिए जो अरबों रुपयों की जायदादें बनाते हैं या उनके असासे अरबों नहीं तो करोड़ों में हैं कि वो सादगी का ड्रामा रचा सकें हुकूमत में आके। कितना मुमकिन है, और क्या लोगों को वोट देते वक्त ये मालूम नहीं होता कि जिनको कफ़ायत शारी और सादगी के नारे पर वो वोट देने जा रहे हैं उनकी पूरी ज़िंदगी जो है वो कफ़ायत शारी और सादगी वाली नहीं है। तो क्या ये तवक्को भी रखना नई हुकूमत से कि वो एकदम से सादा बन जाएंगे? मेरे ख्याल में ये तो फिर हम आवाम की, वोटरों की और शहरियों की सादगी है। इस पे बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ कराते चलें। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर ज्ञान चंद, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं रोमीना खुर्शीद आलम, रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून, और हमारे साथ मौजूद है एक साबिक़ ब्यूरोक्रेट जिनके लिए भी कफ़ायत शारी और सादगी शायद कोई इतना आसान मौजू ना हो, अम्मार जाफरी साहब, साबिक़ एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA। हमारी कोशिश होगी कि टेलीफोन लाइन पे हमें मौलाना अमीर ज़मान, सीनियर रहनुमा JUIF भी ज्वाइन कर सके। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा अम्मार जाफरी साहब आपसे ही बात शुरू करते हैं क्योंकि आप FIA में भी रहे हैं। ये कफ़ायत शारी और सादगी का अब जो नया कल्चर मुतारफ़ हुआ है और ये कहा जा रहा है कि 17 ग्रेड से 22 ग्रेड के अफसरान को छोटी गाड़ियाँ दी जाएंगी और बड़ी गाड़ियाँ उनसे ले ली जाएंगी, कितना मुमकिन है ऐसा करना किसी भी सियासी हुकूमत के लिए? और जब 17 से 22 ग्रेड के अफसरों की बात होती है तो ये क्या सिर्फ सिविलियन ब्यूरोक्रेसी के लिए ये बात है? देखिए, ये एक्सपेरिमेंट पहले ही हो चुका है जुनैद साहब के दौर के अंदर, लेकिन उस वक्त भी यही हुआ था। जुनैद साहब जी पहले हो चुका था 88 में जी, बड़ी गाड़ियाँ लेके छोटी गाड़ियाँ दी गई थी। उस वक्त जनरल ज़िया उल हक सदर थे। जी बिल्कुल।
تو وہ کتنا کامیاب ایکسپیریمنٹ نہیں تھا اتفاق سے، کیونکہ لوگوں نے پرانی گاڑیاں بھی نہیں چھوڑی اور نئی بھی چھوٹی گاڑیاں لے لی اور پرانی گاڑیوں میں کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لیے. کسی محکمے نے کہا جی پہاڑی علاقے میں جیپ کی ضرورت ہے، کسی نے کہا جی یہاں ایئر کنڈیشن گاڑی کی ضرورت ہے، تو وہ ایک ڈپلیکیشن ایفرٹ ہو گئی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ غالباً ایک گلوبل پورا ماحول آ رہا ہے. جاپان میں ان کا پرائم منسٹر سائیکل پہ آفس آتا ہے گا، پورا ماحول آ رہا ہے. آسٹریلیا کے اندر، ملائیشیا وغیرہ کے اندر یہ آ رہا ہے، تو غالباً اڈاپٹ کرنا پڑے گا. ہمارے یہاں تھوڑا سا جو ایشو ہے وہ سیکورٹی کا بہت زیادہ ہے، اور یہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ جو ہمارے گورنمنٹ میں اس وقت لوگ ہیں وہ ان کو ٹارگٹس تو ہیں، اور وہ ان کو سافٹ ٹارگٹ نہیں بننا چاہیے کم از کم. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں جو منیمم سیکورٹی کی ضرورت ہے کسی بھی حوالے سے وہ ہونی چاہیے، ورنہ شاید یہ ملک اس وقت کسی خدا نہ خواستہ کسی سیکورٹی لیبس کا متحمل نہیں ہو سکتا، جو ماضی میں ہوئی ہیں کچھ چیزیں ہمارے ساتھ. اس کو سامنے رکھ کے یہ آپ نے گوگل سرچ کی بات کی، تو گوگل شوز وٹ یو وانٹ ٹو سی. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انہوں نے گوگل پہ سرچ اسٹرنگ کیا ڈالا ہوگا. انہوں نے گوگل نے دیکھا ہوگا یہ فواد چودھری صاحب تحریک انصاف کے ہیں اور یہ اب مصیبت میں، تو انہوں نے پہلے ان کا چہرہ پڑھ کے اس کے مطابق ریٹ دے دیا اور فواد صاحب خوش ہو گئے. گوگل ٹیلز یو وٹ یو وانٹ ٹو سی. پہلی بات تو یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے. اچھا، دوسری آخری بات میں آپ کو جواب یہ دینا چاہوں گا کہ ٹاپ سے آتی ہے ہر چیز. یقین کریں ہمارے ملک میں سب چیزیں ٹاپ سے آتی ہیں گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں ابھی بھی ٹاپ سے آئیں گی. اور یہ جتنی ہم نے کلیمز کیے ہیں ہمارے موجودہ حکمرانوں نے، ان کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. ٹاپ سے مراد کیا ہے؟ عمران خان کو بھی سوزوکی کلٹس گاڑی پہ آ جانا چاہیے. نہیں، میں سوزوکی کلٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ تو ہیلی کاپٹر سے نہیں ہوتا. وہی میں نے کہا نا. تو یہ ٹاپ سے آئے گی چیز یہ، اور اس کو زیادہ پروموٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو عمل کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر، اور اس کو دکھانے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ سینگ از بلیونگ. ہم جو مرضی کر لیں. تو کیا یہ کفایت شعاری جو ہے یہ صرف سویلین بیوروکریسی تک محدود رہنے سے کام بنے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا. یہ ادھر دوسری سائڈ کی طرف بھی آئے گی. باقی جو لوگ دوسری سائڈ سے مراد یہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں فوج کی بات جی، کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی ادھر بھی لانی پڑے گی ان کو. دیکھیے صرف کفایت شعاری سے سوچنا ضروری نہیں ہے گا. بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو آج کل اس زمرے میں آتی ہیں جو کہ فیئر یا ٹرانسپیرنسی نہیں ہے گی. باہر کے ملکوں کی کئی کمپنیاں آتی ہیں، وہ گفٹ میں چیزیں دے دیتی ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں گفٹ میں دے دیتی ہیں، اور دیتی ہیں وہی بیوروکریٹس کو ہیں یا ملٹری کے لوگوں کو دیتی ہیں. اس کو ہوتے ٹرائی کر لیں جی، گھر میں رکھ لیں، دیکھ لیں، اور یہ ہوگا. وہ بھی دیکھنا پڑے گا. آپ کو پتہ ہے ہمارے قانون کے مطابق اگر کوئی سینئر آدمی کو گفٹ ملتا ہے تو اس کو جمع کرانا پڑتا ہے گورنمنٹ کے خزانے کے اندر. تو وہ بھی دیکھنا پڑے گا، کیونکہ اب یہ ہوگا باہر جانے پابندی لگ گئی ہے. وہ جی سر مجھے تو وہ جی فری آیا ہے مجھے تو جی، وہ سب چیزیں کہانیاں ہیں. وہ فری انویٹیشن منگوائے جاتے ہیں، آتے نہیں ہیں گے. وہ اس کے انڈر کافی چیزیں ہوتی ہیں. تو کہنے کا مطلب جو ہم نے ٹرانسپیرنسی کی بات کی ہے، جس کی بات کی ہے، اس کو ایکسرسائز کرنا پڑے گا. اس کے لیے ول آف دی گورنمنٹ اور نیت بہت ضروری ہے. نیت بہت. جی رومینہ خورشید عالم، آپ رکن قومی اسمبلی ہیں مسلم لیگ نون کی. پنجاب میں جو عثمان بزدار صاحب تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ ہیں، تو شہباز شریف صاحب بھی تو وزیر اعلیٰ رہے ہیں. وہ بھی ہیلی کاپٹر یوز کرتے تھے، جٹ کا استعمال کرتے تھے، بے دریغ کرتے تھے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اب میڈیا پہ ایشو بنا ہوا ہے، عثمان بزدار ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے کوئی فوٹو کھینچ لیا، تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو تو نہیں ہونا چاہیے نون لیگ کی جماعت کے لیے کہ جس نے 10 سال پنجاب میں ہیلی کاپٹر اور جہازوں کا خوب استعمال کیا ہے؟ پہلے تو بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں بلانے کا. دوسری بات، جہاں تک شہباز شریف صاحب اور بزدار صاحب میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. وہ تو فرق ہے جی، وہ تو آپ خود بھی جانتے ہیں کہ عوام کے ساتھ کتنی محبت پہ دونوں خوب اڑ رہے ہیں. نہیں، جہاں تک آسمان میں اڑنے کی بات ہے تو میں یہاں شہباز شریف صاحب کا مقابلہ ان کے ساتھ کرنا ابھی ذرا وقت لگے گا. ابھی دیکھیں انہوں نے تو ابھی ایک دفعہ استعمال کیا ہے. استعمال کرنے صاحب تو زمین پہ ہی نہیں اترتے تھے. نہیں، یہ بات نہیں. وہ زمین میں بھی اترتے تھے، وہ پانیوں میں بھی اترتے تھے، وہ لوگوں کے گھروں میں بھی جاتے تھے، وہ ہر طرح سے سب کے ساتھ تھے. اسی لیے لوگ ان کو ہاتھ میں آلہ بھی کہتے تھے. کیا یہ ایشو ہے؟ دیکھیں یہ ایشو اتنے تھے. خود جو آپ نے کرائٹیریا تحریک انصاف نے سیٹ کیا، جو پروٹوکول کا نعرہ لگایا، تو ابھی تو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے اور آپ دیکھیں کیا سے کیا نئے پاکستان میں ہو گیا. کہیں پہ بیوروکریٹس کو شٹ اپ کہہ دیا گیا. پھر اس کے بعد ان کے اگر ریزگنیشن جو لیو انہوں نے مانگی اس بیوروکریٹ نے، اس میں انہوں نے جو 2 ورڈز لکھے میرے خیال میں وہ کافی کلیئر تھے. انہوں نے لکھا کہ انتہائی ان پروفیشنل اور ill mannered پرسن. فی الحال اگر سادگی پہ آپ آ جائیں، اور سادگی کون سی اور کفایت شعری، وہ تو ہمارے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی نظر ہی آ رہی ہے. ہیلی کاپٹر سے اترے
اور 2 گاڑیوں کا ذکر کرتے کرتے قافلہ 16 تک پہنچا اور پھر اسی قافلے کی زد میں جو ایک معصوم 2 سال کی بچی جو ہے وہ بھی جاں بحق ہوگی. تو اس سادگی پہ تو واقعی وارے وارے جاتے ہیں. دونوں چیزیں ہوئی. دیکھیے تو ہم لوگ, میں تو یہ کہہ ہی نہیں رہی کہ شہباز شریف یا بزدار صاحب, یہ تو خود انہوں نے مقابلہ جو ہے وہ خود اس مقابلے کو سیٹل کیا ہے. اس پچ کو انہوں نے خود, کیونکہ وہ کھیل کے بڑے موصوف شوقین ہیں, تو میرے خیال میں انہوں نے پچ ہی خود سیٹ کیا. لیکن شہباز شریف صاحب نے کفایت شاری کا تو نعرہ بھی نہیں لگایا نا, انہوں نے کم از کم اعلان تو کیا, کوشش جی وہ چیزیں یہ ہیں کہ کچھ چیزیں وہ کہتے ہیں کہ دکھانے کے لیے کی جاتی ہیں, کچھ بولنے کے لیے کی جاتی ہیں. سادگی تو میں پہلے دن سے نظر آ رہی ہے, بلکہ انفیکٹ سادگی کا تو عالم یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ صبح اٹھتے ہیں, رات اٹھتے ہیں, تو ہر وقت ان کو مسلم لیگ نون ہی نظر آ رہی ہوتی ہے, کیونکہ ابھی تک 10 دنوں میں بمشکل جو 10 دن ہوئے ہیں اس میں ان کی جو بھی فیصلے ہیں, جو بھی چیزیں نظر آتی ہیں وہ نون لیگ کے مقابلے میں نظر آتی ہیں. عمران خان صاحب اگر سیکیورٹی کے ریزن کی وجہ سے, وہ اب وزیر اعظم ہیں, ان کی جان قیمتی ہے, اگر وہ پرائم منسٹر آفس سے بنی گالا ہیلی کاپٹر پہ جاتے ہیں تو اس میں حرج کیا؟ کیا ہیلی کاپٹر عمران خان کی جان سے زیادہ قیمتی ہے؟ نہیں جی, یہ تو 55 روپے کی کریم سروس کا سوال ہے, میں کیا کہہ سکتا ہوں. نہیں یہ کیا یہ وزیر اعظم کی یہ مذاق کی بات نہیں ہے, کیا وزیر اعظم کی جان زیادہ قیمتی نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان باتوں سے ہم لوگوں نے تو قطعاً یہ نہیں کہا, ہم لوگ تو ہمیشہ ہی کہتے رہے ہیں کہ چاہے وزیر اعظم ہاؤس ہو, چاہے وزیر اعظم کا پروٹوکول ہو, جو چیز سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہے وہ ضرور استعمال کرنی چاہیے. یہ ایک ملک کا فخر ہے, ایک عوام کا فخر ہوتا ہے کہ ان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس جو ہے اس میں آپ رہتے کس سادگی سے ہیں یہ آپ کے اوپر منحصر کرتا ہے. لیکن اس جگہ کا استعمال جو ہے, دیکھیں ابھی تک کنفیوژن کا یہ عالم ہے کہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہو پا رہا. اگر ایک آپ کے لیے جگہ اسپیسیفک بنائی گئی ہے, آپ اس کو بہت لیوشلی استعمال نہ کریں, لیکن سیکیورٹی کے مد نظر آپ جو پورے لوگوں کو اصولی پہ لٹکائے رکھتے ہیں کہ سیکیورٹی کے مد میں, اب دیکھیں اگر لاہور میاں چنو میں وزیر اعلیٰ صاحب گئے ہیں تو وہی پولیس بیچاری اگر نہ ان کو لک آفٹر کرتی تو بھی بری تھی, اگر اس نے لک آفٹر کیا تو بھی بری. دونوں صورتوں میں پولیس ہی کے لیے لوگوں نے جو ہے وہ نعرے بھی لگائے اور بزدار صاحب اپنی موجے اس میں جو ہے وہ چلے گئے. اور اسی طرح وزیر اعظم صاحب کو بھی میرے خیال میں ان چیزوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ عوام کے دیے ہوئے جو ہے وزیر اعظم ہاؤس ہے, اس میں اس کو استعمال کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے, کیونکہ سیکیورٹی سب کے لیے بہت اہم چیز ہے. ٹھیک ہے. سینیٹر گیان چند صاحب, آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں, تو آپ کو جب یہ کہا جائے کہ وزیر اعظم عمران خان کی سیکیورٹی جو ہے وہ بڑی اہم ہے اور اس لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر وہ ہیلی کاپٹر میں بنی گالا آتے جاتے ہیں, تو آپ کو تو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے؟ یقیناً ہمیں اعتراض نہیں ہے کہ سیکورٹی کے حوالے سے ان پہ صرف عمران خان کی نہیں, سادگی پہ عمران خان کی نہیں, لیکن پورے ملک میں سیکورٹی کے حوالے سے بہت کچھ پیسہ خرچ ہوتا ہے. اس سے زیادہ لوگوں کو سیکور بنانے کے لیے ضرورت ہے. پرائم منسٹر کی سیکورٹی یقیناً ہونی چاہیے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ کون سے اعلانات کرتے رہے اپنے اسپیچز سے لے کر. جب بھی بات ہوئی ہے تو وہ یہ مثال دیتے تھے کہ فلاں ملک کا وزیر اعظم جو ہے وہ سائیکل پہ جاتا ہے. یہ کہتے تھے کہ بھی میں 2 ملازم رکھ رہا ہوں. ابھی 2 ملازم رکھنے سے وہ ہیلی کاپٹر میں اپنے گھر تک جاتے ہیں جو 10-15 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. پھر یہ ہے کہ وہ کرپشن پہ بات کر رہے تھے, وہ قرضہ نہ لینے کی بات کر رہے تھے, لوگوں کو سستی چیزیں جو کھانے پینے کی چیزیں وہ لینے کے لیے. تو ان کے اپنے اعلانات ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ بھی کوئی بھی کسی بھی منسٹر کی وجہ سے کوئی روڈ بلاک نہیں ہونا چاہیے. یقیناً نہیں ہونا چاہیے, لیکن سیکورٹی ریزنس میں بند ہوتے رہے. اور یہی لوگ ہیں جو چیختے رہے کہ جب کوئی وی آئی پی گزشتہ دور میں کہیں پہ گیا ہے اور کوئی بھی چھوٹا ایشو ہو بڑا ایشو ہو, ایشوز تو ہوتے ہیں ہاسپٹلس, اسپیشلی ہاسپٹل وزٹس میں. اگر کوئی بندہ مر جاتا ہے ان کی وی آئی پی موومنٹ کی وجہ سے تو ریسپانسبلٹی تو ان کی ہوتی ہے. اور یہی لوگ چیختے رہے. ابھی انہوں نے شروعات کی تو شروعات ہی انہوں نے ایسی کی ہے جس سے لگتا تو یہ ہے کہ یہ شاید پچھلے جو ادوار میں پروٹوکول تھا اس سے زیادہ لیں گے اور زیادہ جو ہے یہ لگژری لائف کو انجوائے کرنے کی کوشش کریں گے. آپ اس لیے پیپلز پارٹی کے لیے یہ اہم ایشو ہے سیکیورٹی کہ آپ کی 2 مرتبہ منتخب وزیر اعظم جو ہے وہ اسی سیکیورٹی نہ ہونے کی وجہ سے شہادت ان کی ہوئی, اور پھر مرتضیٰ بھٹو جو آپ کی پارٹی کے جو لیڈر تھی ان کے بھائی وہ بھی اسی طرح دن دھاڑے اسی سیکیورٹی کی کنفیوژن میں جو ہے وہ اس دنیا سے چل بسے. تو میرے خیال میں اس سادگی کا جہاں تک معاملہ ہے تو کس حد تک سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے
وہ کفایت شعری کو اور سادگی کو لے کر آگے بڑھے گی؟ تحریک انصاف نے تو اپنا ایجنڈا دے دیا، پیپلز پارٹی نے تو سادگی اور کفایت شعری کا ابھی تک نام بھی نہیں لیا کہ وہ سندھ میں کیسے کریں گے۔ دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کیا کیا، اگر آپ دہشت پیپلز پارٹی کا دہشت گردی کے حوالے پی ٹی آئی کا تو آپ نے بتا دیا، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم انکم جنریٹ کریں گے، ہم ملک کی اکانومی کو بہتر کرنے جائیں گے، بجائے اس کے لوگوں کو فیسیلیٹ کریں گے۔ جو لوگ سائیکل پہ ہیں ان لوگوں کو کار پہ جانا چاہیے، تو ہمارا تو ایجنڈا یہ تھا، یہ کہہ رہے تھے کہ ہم سائیکل کی طرف جائیں گے اور یہ پیسہ بچائیں گے، تو یہ پیسہ نہیں بچا رہے ہیں اور اپنی ہی باتوں سے یہ مکر رہے ہیں جو کوئی کفایت شعری کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے آپ کا؟ نہیں، کفایت شعری کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ آپ سیکورٹی پہ کمپرومائز کریں، ہم کہتے ہیں کہ کوئی بیان بھی نہیں دیا نا، ہم تو کہتے ہیں ہم پریکٹیکلی جو ہو سکتا ہے وہ کریں گے، ان کے طرح عوام میں بات نہیں کریں گے۔ مثلا کیا کیا آپ نے ابھی تک؟ پیپلز پارٹی نے ڈیلیور کیا ہے، پیپلز پارٹی نے وہاں پہ کفایت شعری کے حوالے سے کوئی آپ نے ایسا کام کیا ہو؟ دیکھیں جو ہم کہتے ہیں کہ جو ضروریات ہیں جس عہدے کے لیے وہ پوری کرنی پڑیں گی اور کر رہے ہیں، اور عام لوگوں کو اتنا بیوقوف نہیں بنانا چاہتے، یا لوگ اب اتنے سادے نہیں ہیں کہ سادگی کے نعروں پہ؟ یقیناً لوگ دیکھیں گے کہ آپ کے کفایت شعری کا نام لے کر چاہے آپ ایک الٹو میں گھومیں لیکن آپ کے باقی اخراجات وہ زیادہ ہوں، آپ ڈیولپمنٹ کی طرف نہ جائیں، آپ ملک کی اکانومی کو بہتر نہ کریں، آپ کرپشن کو بڑھا دیں، اور آپ جو وعدے کرتے جائیں۔ ابھی 8-10 دن ہوئے، اس پہ کمنٹس تو بنتا نہیں ہے، لیکن 8-10 دن سے نظر آ رہا ہے کہ ان کے وعدوں کا کیا ہونا ہے۔ چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم ٹیلی فون لائن پہ تحریک انصاف کے بھی نمائندے گریبان میں بات کریں۔ تحریک انصاف کی آئی حکومت اور سادگی اور کفایت شعری کے جو نعرے انتخابات سے پہلے لگائے گئے، اب کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں ان نعروں پر عمل درآمد کے لیے۔ حکومت کو ابھی آئے ہوئے چند دن ہی ہوئے ہیں، مگر جو مناظر ٹیلی ویژن پہ اس وقت دیکھنے کو مل رہے ہیں اس سے نہیں لگتا کہ سادگی اور کفایت شعری کے ان نعروں پر یا ان انتخابی وعدوں پر تحریک انصاف کی یہ حکومت مکمل طور پہ عمل کر پائے گی۔ عماد جعفری صاحب، میں واپس آپ کی طرف ہی آؤں گا۔ یہ کتنا فرق پڑتا ہے آپ کے خیال میں اگر یہ کفایت شعری کے تمام اقدامات کر بھی لیے جائیں تو آفٹر آل کتنا فرق پڑتا ہے؟ پہلی بات تو یہ مالی طور پہ، مالیاتی طور پہ پہلی تو بات یہ ہے کہ کفایت شعری ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف پرفارمنس ایفیشنسی ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو پرنسپل یہ ہے، آپ نے 100 روپے بچا لی اور 300 کا نقصان کر دیا تو فائدہ نہیں ہوگا اس کا۔ ماضی میں جتنی بھی ایسی ایفرٹس ہوئی ہیں اس سے سبق لینا چاہیے، پہلی بات تو یہ۔ اس زمانے کہا گیا جی کہ دفتروں کے اندر آپ 11 بجے جو ہے وہ اے سی آن، ابھی پھر دوبارہ یہ پالیسی آ رہی ہے۔ کیا کیا لوگوں نے اس میں کیا، اچھا جی میرے تو کمرے میں کمپیوٹر لگا ہوا ہے تو میرے تو اے سی بہت ضروری ہے گا، اس کے ساتھ بھائی آپ نہیں چلا سکتے، کمپیوٹر کیا چلے گا اس کے بغیر، اور باقاعدہ کمپیوٹر رکھوایا گیا پھر اپنے کمرے کے اندر کہ تاکہ اے سی کی جسٹیفکیشن ہو سکے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جتنی بھی ہم ایکشنز کر رہے ہیں، میں معذرت کے ساتھ قطع کلامی معاف، پاک سیکریٹریٹ اسلام آباد جو کہ جہاں پہ تمام وزارتیں ہیں، دفاتر ہیں، وہاں پہ سینٹرل ایئر کنڈیشنر، سینٹرلی ایئر کنڈیشنڈ فیسلٹی ہے، اس کے باوجود ایئر کنڈیشن بھی لگے ہوئے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جہاں پہ سینٹرل ایئر کنڈیشن کے پلانٹ ہیں آپ کے، وہ کام نہیں کر رہے اور آپ نے ہر دفتر میں ایئر کنڈیشن لگائے، اور ایئر کنڈیشن بھی جو ہے وہ سیکٹری کے لیول کی بات نہیں، وہ نیچے جو ہے جو پی ایس بیٹھتے ہیں یا جو پی اے بیٹھتے ہیں، جو عام اس میں بھی ہر میں ایئر کنڈیشن لگائے، جن کو اتھورائز ہے یا نہیں ہے سب نے لگائے ہوئے۔ میں ایک اور پروگرام کی شرح کروں گا کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں انہوں نے اکانومی کو بہت آسان کر دیا۔ فار ایگزامپل، اگر ہم نے پہلے انوینٹری مینجمنٹ کے لیے 100 بندے رکھے ہوئے تھے تو آپ یقین کریں آج آپ 2 آدمی سے کام لے سکتے ہیں انوینٹری مینجمنٹ کے لیے۔ کس طرح؟ وہاں پر کیمرے لگے ہوتے ہیں، سینس کرتے ہیں چیزوں کو کہ جی اب انوینٹری مینجمنٹ کیا ہوتی ہے کہ آپ نوٹ کریں کوئی چیز کہاں گئی، ایسے ٹریکنگ سے آفس میں کہتے ہیں۔ یقین کر لیں ہمارے دفتروں میں پورے 200-400 شعبے۔ اچھا، دوسرا، وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب میں کہا کہ وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی تقریباً 600 کے قریب عملہ ہے، جی ٹھیک ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ میں صرف 3-4 لوگوں کے ساتھ کام کروں گا۔ عملی طور پہ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ 600 لوگ کدھر جائیں گے اور 3-4 لوگوں کے ساتھ کیا ایک وزیر اعظم کام کر سکتا ہے؟ یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ وہاں مہمان بھی آتے ہیں غیر ملکی۔ میں ایک تو پتہ نہیں آپ میں سے ایگری کریں نہ کریں، میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر ہاؤس رہنا چاہیے ان کے پاس، اس لیے کہ پرپز بلڈ ہے۔
प्रेसिडेंट हाउस पर्पस बिल्ड है, ये जितनी भी जगहें हैं पर्पस बिल्ड है, रेड जोन एरिया है ये, आपने यहाँ पब्लिक की जगह बना दी, लोग जाएंगे, मसले पैदा होंगे। आप ये ज़रूर करें कि उसके जो खर्चे थे उससे कम कर लें, जो मुलाजमीन की आपने बात की आधे कर दें, आधे लोग जाएंगे, वो दूसरे महकमे में चले जाएंगे, आमतौर पर डेपुटेशन में आए हुए होते हैं। बचत क्या हुई? नहीं वही मैंने कहा, मतलब उधर भी तनख्वाहें ले रहे हैं, इधर भी तनख्वाह ले रहे हैं, बिल्कुल सही है, तो बचत कहाँ से हुई? तो इस जगह की एक सेंटिटी है, यहाँ फॉरेनर्स आते हैं, ये हमारी प्राइड है। देखिए कोई अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट हाउस को चेंज करने के बारे में नहीं सोच सकता, फ्रैंकली स्पीकिंग, वो वही रहेगा, 2 साल से वही जगह चल रही है इसकी। कुछ ये लेगेसी होती हैं, अब बन गई है ना, पर्पस बिल्ड है, आप उन्हें खाली कर देंगे क्या होगा, आप लाइब्रेरी बना लेंगे, बच्चे आएंगे चीज़ें ख़राब कर देंगे, अगला प्राइम मिनिस्टर को आ गया मैं फिर प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा, इसी चक्कर में लगे रहेंगे। हमें नॉन इशूज़ की तरफ नहीं जाना चाहिए। हमारा इस वक्त जो बहुत बड़ा चैलेंज है वो तालीम है, सेहत है, इकनॉमिक एम्पावरमेंट है। मैं तो सारी पोलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ अर्सा इनको टाइम दें, ये अपने एजेंडे पे अमल करें, 100 दिन का इंतजार करें कि क्या कहते हैं ये, फिर एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट पैदा करें कि डिलीवर कर सके। देखिए अच्छी बात यह है कि डेमोक्रेसी आ गई है मुल्क में, 3rd टाइम एक सिस्टम से हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई है, वरना जब हम छोटे थे तो हम तो खबर ही सुनते थे टीवी पे गवर्नमेंट चेंज हो गई है, तो ये एक अच्छी बात है। ट्रेडिशन कायम रहनी चाहिए, इनको आगे चलना चाहिए, इनको बिल्कुल इन पर निगाह रखनी चाहिए, जो इन्होंने वादे किए हैं वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको देखना चाहिए उसके। अच्छा रोमीना, क्योंकि आप एक सियासतदान हैं और ये एक हकीकत है कि जो आम शहरी जब सियासतदान को वोट देता है तो उसको पता होता है कि ये सियासतदान एक अमीर शख्स है, पैसे वाला शख्स है, बड़ी गाड़ी में आता है, बड़े घर में रहता है, एयर कंडीशन घर में रहता है। इसके बावजूद अगर वो ये तवक्को करे कि आप जैसा सियासतदान या बड़ा सियासतदान वो अपनी बड़ी गाड़ी बड़ा घर छोड़ के साइकिल पे आ जाए और एक कमरे वाले मकान में शिफ्ट हो जाए, ये भी तो अवामी जो लोग जो अवाम है उसको भी तो इतना ज़्यादा तवक्कुआत नहीं करनी चाहिए किसी सियासतदान के सादा हो जाने पर। क्या ये आवाम की सादगी नहीं होगी कि बहुत ज़्यादा तवक्कुआत लगा लें किसी सियासतदान से? देखिए पहली बात तो ये और उसे जानते बूझते हुए वोट देते हैं। जी पहली बात आपने जैसे खुद ही आपके सवाल में भी जवाब है, लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी कि जो हमारी आवाम है वो जो भी लीडर होता है जिससे वो प्यार करते हैं वो उसके तमाम पहलुओं को जानते हुए करते हैं, और मेरे नहीं ख्याल में कि वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उनका लीडर जो है वो बड़ी गाड़ी से साइकिल पे आ जाएगा या उनकी ये प्रायोरिटीज़ नहीं है मेरे ख्याल में। और मैं जो समझते हैं क्योंकि हम ग्रास रूट लेवल पे भी काम किया है और इस सतह पे भी अब आके पार्लियामेंट के अंदर भी परफॉर्म कर रहे हैं, एक जो आपका जो पॉलिटिकल जो हल्का है या जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उनके लिए उनके मैटर करते हैं उनके सॉल्यूशंस, क्योंकि उनको ये अंदाज़ा होता है कि जितना भी चाहे उनके किसी भी लेवल का उनका जो लीडर जो वो चुनते हैं ये वो उनकी ज़्यादा बेहतर अप्रोच होती है कि जिसको वो चूज़ करते हैं। अगर वो अमीर को भी चूज़ करते हैं तो वो अपनी एक समझ बूझ के साथ करते हैं कि ये शख्स जो है वो इतना साउंड होगा कि ये हमारे इशूज़ को उस तरीके के साथ मजबूती के साथ टैकल कर सकेगा। तो मेरे ख्याल में ये जो नारे इस टाइम लगाए जा रहे हैं सादगी के, अगर हम इन पे से कुछ देर के लिए आप अपने एक्शन से, बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर, ठीक है, अगर आप अपने एक्शन से जो है वो जाहिर करें अपने काम, जैसे मैंने कहा कि अगर आपका 600 लोगों मैं का चाहूँगा कि तहरीक इंसाफ के भी कोई नुमाइंदा जी, हमें जी। टेलीफोन पे ज्वाइन कर सके, मैं अपनी टीम से भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट इन द मीन टाइम मुझे आप ये बताएं कि शेख रशीद साहब ने, जैसे अभी आपने देखा वीडियोस में वो बड़ी गाड़ी में जा रहे थे, तो जिन मोटरसाइकिलों पे वो बैठ के अवाम के साथ सफ़र करके अपनी वीडियो बनवाते थे कि मैं अवाम में हूँ और अवाम में जा रहा हूँ, आज उन्हें वो मोटरसाइकिल बुरे लग रहे हैं। तो क्या ये कोई तजाद लगता है आपको ये सियासत में, या तो शेख साहब को ये दावा ही नहीं? देखिए शेख साहब के तो क्या ही कहने, 8 से 10 मैं मादरत के साथ कथा की लाइन माफ, हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किए हैं तहरीक इंसाफ के उस्मान डार साहब। उस्मान डार साहब बहुत शुक्रिया। डार साहब मुझे ये बताएं कि जिस सियासी जमात ने करोड़ों रुपए जो है अपनी इंतखाबी मुहिम पे लगाए, बड़े बड़े बैनर्स लगाए जो आज बैनर्स किसी काम के नहीं हैं, और ये हकीकत है कि तमाम बड़ी सियासी जमातें जो है इंतहाई फजूल खर्ची करती हैं, बड़े शाखर्च होते हैं इंतखाबी मुहिम में, वो जब मुंतखब हो जाए तो अचानक वो सादा बन जाए, लोग तवक्को करें कि साइकिल पे आ जाएं वो। तो क्या ये कोई अजीब सी तवक्को नहीं है आवाम की तरफ से अपने लीडरों के बारे में कि वो एकदम सादा बन जाए मुंतखब होने के बाद? देखें मतीउल्लाह जान साहब, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। ये बड़ा ही अलमी और अफसोसनाक बात है कि मुल्क पाकिस्तान में इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए आपके पास लाखों करोड़ों रुपए होने चाहिए, क्योंकि आज हमारे वोटर का भी माइंड सेट ऐसा बन चुका है। यकीन मानिए अगर आप किसी को ठंडी जलेबियाँ
یا گرم چائے نہ پلائیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم نے ووٹ نہیں دینا اسے، یہ تو ہمیں ٹھنڈی جلیبیاں کھلا رہا ہے. تو مقصد یہ ہے وہ اب وہاں کے الیکشن ڈائنامکس ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جیسا دیش ویسا بیس. تو الیکشن اگر آپ نے جیتنا ہے تو پھر ذات، برادری، دڑے اور یہ جو آپ کی وسائل ہیں، یہ تمام چیزیں چاہیے پارٹی بینک بورڈ کے ساتھ. وہ تو ایک طرف رکھیں. اب دوسری طرف میں آتا ہوں سادگی کی طرف. یہ دیکھیں یہ ہمارے اختیار میں ہے، اب ہم حکومت میں ہیں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. خان صاحب نے اپنی ذات سے شروع کیا. یہ مشکل ٹاسک ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے. ہمیں مشکلیں آ بھی رہی ہیں، آگے بھی آئیں گی، لیکن دل ہے، مشن ہے اور ایک جنون ہے کہ ملک پاکستان میں جتنا بھی عوام کے ٹیکس. تو ڈاکٹر صاحب میرا جو سوال ہے میں سوال پھر کر دیتا ہوں کہ ہمارے ملک میں کیا کسی غریب آدمی کو عوام ووٹ دے کے جتا سکتی ہیں؟ کیوں نہیں؟ بہت ساری، اب آپ دیکھ لیں بہت سارے ایسے علاقوں میں. چلیں مجھے آپ ایک مثال دے دیں کہ کسی غریب آدمی کو بغیر اس کے پیسے لگائے جتا دیا ہو عوام نے، اور وزیر اعظم لیٹس سے کہ وزیر اعظم ہاؤس تک پہنچا دیا ہو یا وزیر بن گیا ہو. کسی ایک وزیر کا نام لیں یا وزیر اعظم کا. چلیں ایک تو ہمارے سینیٹر ہیں فیصل جوید، کوئی 5,500 روپے کے قریب ان کا خرچہ آیا تھا سینٹ کے الیکشن میں، اور وہ سینیٹر بن گیا. آپ کو پتہ ہے کروڑوں روپے لگ کے لوگ سینیٹر بنتے ہیں ملک کے پاس. تو اس لیے آپ فیصل جوید سے سادگی کی توقع کر سکتے ہیں لیکن عمران خان سے نہیں یا عثمان ڈار سے نہیں. دیکھیں جی، عمران خان صاحب میرے لیڈر ہیں اور ملک پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. انہوں نے تمام تر معاملات، چاہے احتساب ہے چاہے سادگی، اپنی ذات سے شروع کی ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مسائل آ رہے ہیں، آئیں گے بھی، لیکن ہم ان پہ انشاءاللہ قابو پائیں گے. چلے مجھے 2-3 مثالیں دے دیں کہ عمران خان نے سادگی اور کفایت شعری کا عمل شروع کر دی ہے. 2-3 مثالیں دے دیں. دیکھیں پہلی مثال تو میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ وزیر اعظم ہاؤس میں جس طرح انہوں نے طرز زندگی اپنائی ہے کہ ایک انیکسی میں رہ رہے ہیں، ایک بہت بڑا مینشن چھوڑ کے جس میں 576 کے قریب ملازمین ہیں، اور وہ ملازمین کی تنخواہیں جو ہیں وہ بچ گئی ہیں، وہ نکال دیے ملازمین یا بھی جا رہی ہیں. لیکن نہیں وہ تنخواہیں جو ہیں ان کو نکالیں گے نہیں، ان کو صحیح جگہ پہ لگائیں گے جس کا فائدہ عوام کو پہنچے. اچھا، وہ لگ چکے ہیں صحیح جگہ پہ یا پھر وہ انتظار کر رہے ہیں صحیح جگہ پہ لگنے کے لیے؟ 600 ملازمین وہ انتظار کر رہے ہیں، تنخواہ مل رہی ہے. وسیم اللہ جہاں صاحب تھوڑا ہاتھ کھولا رکھو، جو 10 دن ہوئے ہیں سر. اچھا، ابھی ہم نے 100 دن مانگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، ابھی 10 دن ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ قوم کو اور آپ کو مایوس نہیں کریں گے. مطیع اللہ جہاں صاحب مجھے پتہ ہے آپ ٹیکس دیتے ہیں، آپ کے ٹیکس کے پیسے کی حفاظت کریں گے. بالکل صحیح ہے. اور ہمارے پاس تو دوسرے لوگوں کی گاڑیاں میں نہیں کہ ہم ان پہ سفر کر کے کہیں گے یہ تو میرے پاس تو گاڑی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، میں اپنا احتساب کرواتا رہوں گا آپ کے پروگرام میں آ کے. آپ نے ہمیں جگا کے رکھنا ہے. آپ کو جہاں ہماری کوئی کمزوری کوتاہی نظر آئے، میں آپ کو آن ایئر اپیل کر رہا ہوں، نشاندہی کریں پلیز. 2 صحافیوں نے یہ ہمت کی تھی اور ان کے ساتھ جو سوشل میڈیا پہ آپ کے لوگ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. سلیم صافی اور آسمہ شرازی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ میں احتساب کے لیے پیش کرتا رہوں گا. دیکھیں مطیع اللہ جہاں تک سوشل میڈیا پہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک حقیقت ہے دنیا میں بھی، ملک پاکستان میں بھی، لیکن دوسری طرف یہاں کوئی اس میں بھی شک و شبہ نہیں. غیر ذمہ داری بھی ہے، کنٹرولز نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور اس بات کی بھی تحقیقات ہو رہی ہیں. اور وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایک جیسے ہی یہ رپورٹ سامنے آتی ہے جو سلیم صافی صاحب نے ایک رپورٹ پیش کی ہے اخراجات کو لے کے، میں سمجھتا ہوں کہ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے، اتنی ہی ذمہ داری وہ صحافی کے لیے بھی لے کے آتا ہے. رپورٹ ان کا کیا قصور تھا؟ سلیم صافی نے صرف یہ کہا کہ نواز شریف نے وزیر اعظم ہاؤس کے جو ذاتی اخراجات تھے ان کو باقاعدہ ان کی ادائیگیاں کی ہیں چیکوں کی صورت میں، یہ قصور تھا ان کا. اصل میں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ بحث یہ ہے کہ ایک صحافی جو ہے وہ جذبات رکھتا ہے، وہ پاکستانی ہے، اس کا ذہنی تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو سکتا ہے، لیکن جب وہ صحافتی ذمہ داری پوری کر رہا ہے اس کو کسی سیاسی شخص کا ترجمان نہیں بننا. اگر یہ کیا ترجمانی کی ہے پی ایم ایل این ترجمان کرتے تو شاید میں آپ کو ایک پرسیپشن دے رہا ہوں جو مجھے سوشل میڈیا پہ نظر آ رہا ہے. اچھا، آپ بھی سوشل میڈیا کی پرسیپشن پہ یقین رکھتے ہیں؟ دیکھیں اب تو پبلک جو لفظ ہے، جو پبلک اپینین ہے، وہ تو سوشل میڈیا سے ڈرائیو ہو رہی ہے. بہت سارے میرے اینکر دوست ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، وہ سوشل میڈیا سے سارا نیریٹو ڈرائیو کرتے ہیں. کیا ہاٹ ٹاپکس ہیں، کیا پبلک دیکھ رہی ہے، پبلک کی کیا
क्या कहते हैं नब्ज है। चलें ठीक है उस्मान डॉक्टर साहब, आप हमारे ज़रा प्लीज़ साथ रहिए। ज्ञान चंद साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, ये भी हमारे साथ हैं। ज्ञान चंद साहब, कफ़ायत शारी और जो फजूल खर्ची के ख़िलाफ़ जो एक किस्म का माहौल बन गया, बड़ी अच्छी बात है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने चलाया, पहले ना आपकी पार्टी ने चलाया ना नून लीग ने चलाया। तो ये माहौल बनाने के लिए सोशल मीडिया का जो रोल है इसमें आप कैसे देख रहे हैं, और क्या पीपल्स पार्टी भी इस कफ़ायत शारी की मुहिम को आगे बढ़ाना चाहेगी? देखिए, किफ़ायत शारी यकीनन करनी चाहिए। जहाँ पे जो खर्चे नहीं बचाए जा सकते हैं उनको खर्चा नहीं करना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि आप नारा एक लगाओ और काम दूसरे करो। तो पीटीआई के हवाले से तो नारा भी नहीं लगाया। हम नारा क्यों लगाए? हम कहते हैं कि अमली तौर पे जो कुछ हो सकता है वो करते हैं। मतलब हमारे चीफ मिनिस्टर के, आप पहले पूछ रहे थे कि मुराद अली शाह की बात कर रहे हैं, उनको वो रात को विजिट्स कर रहे थे तो ना प्रोटोकॉल की ज़रूरत पड़ रही थी ना किसी सिक्योरिटी के इश्यूज़ आ रहे थे। तो आप जहाँ पे मैक्सिमम बचत कर सकते हैं वो करने जाएँ। यहाँ पे ये होता है कि नारे ज़्यादा लगा रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं। अभी इनकी शुरुआत है, इसलिए हम भी कहते हैं कि इनको करने दो। ये क्या कर रहे थे, वो बिलियन ट्रीज का नारा लगाकर करप्शन तो उधर हुई, उसकी भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। जो करप्ट लोग थे अभी जो मिनिस्ट्रीज में आए हैं कहते थे कि जिसके खिलाफ कोई केसेस होंगे हम नहीं लेंगे। आपने देखे कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं जो उन्होंने ले लिए हैं, जिनके नैब में इन्वेस्टिगेशंस हो रही है। तो इन लोगों ने फिर चुन चुन कर वो लोग ये लाए हैं कि भाई जो लोटे बनकर आए हैं, कोई नून लीग से आ गया, कोई पीपल्स पार्टी से हो गया, ये तो मुर्गा बना हुआ है इसमें। हम आज सादगी की बात करेंगे। सादगी तो इनकी ये है कि झूठ ही बोले जा रहे हैं, सादगी की तरफ जाए ही नहीं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद अम्मार जाफरी, इनकी एक और स्पेशलिटी भी है और वो है साइबर क्राइम। सोशल मीडिया के ये एक्सपर्ट हैं। पाकिस्तान में साइबर क्राइम विंग FIA के अंदर अम्मार जाफरी साहब ने उसकी बुनियाद रखी। वक्फे के बाद हम इनसे पूछेंगे कि हाल ही में जो सोशल मीडिया के ऊपर सलीम साफ़ी और आसमा शराजी के ख़िलाफ़ एक तूफ़ान बदतमीज़ी चल रहा है, इसके पीछे मुमकिन तौर पे क्या कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं या ग्रुप्स हैं, सियासी जमातें हैं या कोई और इदारे हैं, ये इनका कैसे सद्देबाब किया जा सकता है ताकि सोशल मीडिया। अम्मार जाफरी साहब, आप साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA भी रहे हैं, साइबर क्राइम विंग की आपने बुनियाद रखी FIA में। ये जो कुछ तूफ़ान बदतमीज़ी सोशल मीडिया पे अब आ रहा है और जो लोग पसंद नहीं आते उनकी किरदार कुशी, कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है, ये क्या रुझान है, क्या ट्रेंड है सोशल मीडिया पे कि सलीम साफ़ी और आसमा शराजी जैसे जो दो मुअज़्ज़ज़ और सीनियर जर्नलिस्ट हैं उनकी ज़ात पे हमले किए जा रहे हैं और एक कैरेक्टर असैसिनेशन की एक कैंपेन है। तो क्या पाकिस्तान के अंदर किस किस्म के लोग हैं जो ये ऑर्गेनाइज्ड और मुनज़्ज़म किस्म की किरदार कुशी सोशल मीडिया पे करते हैं अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़? देखिए, हम मीडिया से सोशल मीडिया पे आ गए। पहले रेडियो था, फिर टेलीविज़न आया, अखबारात थे, सब कुछ था, एकदम हम इंटरनेट के ऊपर आ गए। इससे एक डोर खुल गया बहुत बड़ा कि आप क्लिक के ऊपर अपना मैसेज 10 लाख लोगों को दे सकते हैं। यही काम आज से 20 साल पहले ऑलमोस्ट नामुमकिन था। इसके लिए हमें अपनी कौम को तैयार करना पड़ेगा कि हमें पेशेंस से काम लेना चाहिए। देखिए, अगर जो है ना अब्यूसिव लैंग्वेज और इंटरनेट, इसके ऊपर बहुत लॉज बने हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर भी है। मैं समझता हूँ किसी को गाली निकालना या ये कौन लोग हैं? क्या ये सियासी जमातें हैं, कोई इदारे हैं, कौन लोग हैं, ये लॉबीज़ हैं, कौन है पाकिस्तान में? मैं ये समझता हूँ ये वो तमाम लोग हैं जो फारिग होते हैं, लेट बी वेरी फ्रैंक। इसमें से जो आप इशारा कर रहे हैं कि कुछ पेड भी होते हैं, जी पेड भी फारिग नहीं होते। मैं बताता हूँ, जिस तरह आपके हर आदमी के व्यूज़ होते हैं, ये कुछ लोग फारिग होते हैं। आपने देखा होगा कि जितनी भी क्रैंक कॉल्स आती है ना रात के वक्त 1-5 पे जगहों पे, वो आमतौर पे चौकीदार या दफ्तरों के लोग करते हैं, फारिग होते हैं, वो शोर लगाते रहते हैं। मैं ये समझता हूँ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑफ सोशल मीडिया, इसके ऊपर हमें बड़े खुल के बात करनी चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। कहते हैं इफ़ यू लिव बाय द गन यू डाई बाय द गन। आप किसी को गाड़ी निकालेंगे, वो आपको गाड़ी निकालेगा। मेरे हिसाब से ये है कि आप एक सोशल मीडिया पे अगर कोई आदमी बुरा कह रहा है ना, आपको छत पे खड़ा है। सर मुझे ये बताएं, क्या सियासी जमातें और क्या हमारे कुछ इदारे मुनज़्ज़म अंदाज में सोशल मीडिया पर होने वाली बहस को हाईजैक भी करते हैं, उस पर असरअंदाज भी होते हैं अपने ट्रोल्स के ज़रिए, और क्या तनख्वाहदार लोग भी बिठाए गए हैं इन जमातों और इदारों की तरफ से? जी बिल्कुल, और तमाम ने बिठाए हुए हैं। लेडी वेरी फ्रैंक, पाकिस्तान मुस्लिम लीग का एक पूरा एक सोशल मीडिया ग्रुप था, जो आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत लोग थे, बहुत हैवीली पेड थे,
تمام میں نام لوں گا جس میں مریم نواز کا بھی جی نام بالکل آ رہا بالکل، تھا. پیپلز پارٹی کا اپنا، تحریک انصاف کا اپنا، اور اب یہ باقاعدہ اور اس کے علاوہ تمام پارٹیوں کے ہیں، رائٹسٹ لوگوں کے بھی ہیں، ایون میں سمجھوں ٹیررسٹ کے ہیں. اور پتہ ہے جو ٹیررسٹ کی پریزنس ہے انٹرنیٹ کے اوپر بہت اسٹرانگ ہے. تو ایف آئی اے کیوں نہیں لوگوں کو روک سکتی اس کریکٹر اسیسینیشن کو؟ میں بتاتا ہوں، ایف آئی اے کا غالباً یہ مینڈیٹ نہیں ہے. این آر 3 جو بنا ہے وہ بنا ہے کرائم کو روکنے کے لیے، لاس بنے ہیں باقاعدہ اس کی، ان کو ایک مدعی چاہیے بات کرنے کے لیے. سائبر سیکیورٹی اور چیز ہے، سائبر کرائم اور چیز ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے لیے سائبر سیکیورٹی کی ضرورت ہے، ہمیں نیشنل تھریٹ بنانے کی ضرورت ہے. وہ سوشل میڈیا کے اوپر سائبر کرائم جو ہے اس کے خلاف ایف آئی اے کے پاس کوئی اختیار جی بالکل قانون ہے، ڈیفیمیشن کا قانون موجود ہے. اگر آپ مجھے سوشل میڈیا برا کہیں گے اور میری پرسنل ہیڈ کریں گے تو میں جا سکتا ہوں ایف آئی اے کے پاس. لیکن اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو گیا ہے ہمارے ساتھ کہ ایف آئی اے کی، میں ان کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں گا، ان کی کیپیسٹی 2 کام کرنے کی ہے، ان کو 50 کام دے دیے گئے ہیں. نو اٹ از اے پرائرٹی. اور قانون کی کیا پوزیشن ہے؟ قانون موجود ہے، قانون جو نیا لا آیا ہے اس کے اندر ڈیفیمیشن جو ہے وہ 3 سال کی سزا ہے اس کے اوپر. پچھلے دنوں یہ بات چلی تھی کہ شاید ٹویٹر جو ایک مائکرو بلاگنگ کا فورم ہے، ٹویٹر، فیس بک، ٹویٹر کو شاید بند کرنے کے بھی پارلیمنٹ کے اندر کوئی بات اٹھی کہ اس پہ بھی غور کیا. کیا اس کا یہ علاج ہے؟ نہیں بالکل نہیں ہے. اس کا ہم نے تجربہ پہلے کیا تھا، ہم نے یوٹیوب بند کی تھی، ہم نے کان پڑھ کے دوبارہ کھولی وہ، اس لیے کہ یوٹیوب پھر بھی چل رہی تھی. آپ یو کانٹ اسٹاپ ٹائم اینڈ ٹیکنالوجی. آپ ٹویٹر کو بند کر دیں گے، اور جو لوگ ٹویٹر کو بند کروانا چاہتے ہیں یا جو ادارے، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی ہے دلیل کے محاذ پہ. ایک اور بات، ٹویٹر کہیں بند نہیں ہوگا، آپ اسے ٹیکنیکلی بند کر دیں گے، پراکسیز کام کریں گی، اور جب وہ پراکسیز کام کریں گی تو آپ کے ملک میں ٹویٹر تو چلے گا ان آفیشیلی، اس کے ساتھ وائرسز بھی آئیں گے، سسٹم تباہ ہوں گے جو پہلے یوٹیوب میں ہوا تھا. ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ رسپانسو بیہیویئر کے لیے آپ جیسے لوگوں کو اس پہ ٹاک شوز کرنے چاہیے، ہمیں اچھے لوگوں کو بنانا چاہیے، نیگیٹیوٹی کو کم کرنا چاہیے. اس وقت پاکستان کو ایک پازیٹیو امیج کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. رومینہ خورشید عالم، ابھی پنجاب کے اندر جو چیف منسٹر صاحب تبدیلی لے کر آئے ہیں، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کو کفایت شاری کن کن شعبوں میں کرنی چاہیے؟ عثمان بزدار صاحب تو خود میں کفایت شاری ہو گئے ہیں پنجاب کے ساتھ. میں سمجھتی پنجاب کو جتنے ایک کمپیریٹیو ایک بہت اسٹرانگ انتھوزیسٹک قسم کے لیڈر کی ضرورت تھی، تو اس کے ساتھ ابھی تو دیکھیں آگے آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. باقی کفایت شاری تو یہیں سے پتہ چل گئی ہے کہ جتنی چھوٹی کابینہ کی بات کی جا رہی تھی، تو اس ٹائم سب سے بڑی کابینہ جو 23 لوگوں کی بن چکی ہے، تو میرے خیال میں وہیں سے کفایت شاری نظر آ گئی. پھر ان کی دوسری کفایت شاری جو ان سی ہے وہ آج کے ان کے دورے اور باقی ماندہ چیزوں سے بھی نظر آ گئی ہے. تو میرے خیال میں ان کو تو مشورے دینے والے ویسے ہی بہت سارے لوگ ہیں، لیکن لیٹس سی کہ وہ کیا کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ جو چیزیں وہاں پر موجود ہیں انہیں کو وہ ٹھیک سے چلا لیں تو یہ ان کی بہت بڑی بات ہوگی. لیکن کچھ اسپیسیفک سجیشن آپ دینا چاہ رہی ہیں؟ عثمان بزدار صاحب کے بارے میں ایک تاثر یہ تھا کہ وہ ایک غریب فیملی بیک گراؤنڈ سے وہ آئے ہیں، ان کے گھر میں تو کہا جاتا تھا کہ بجلی بھی نہیں ہے، پھر بعد میں بجلی بھی آ گئی تھی، بعد میں جب جہاز آ گئے تو بجلی تو بہت کچھ آ گیا نا. مگر آپ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ پنجاب کے اندر جو ہے کوئی اسٹرانگ لیڈرشپ ایک سامنے آنی چاہیے یا جو کہ مشکل فیصلے کر سکے؟ پہلی بات تو یہ کہ دیکھیں وی آل نو کہ لیڈر میٹرز اے لاٹ. ایڈمنسٹریٹو پاور کا ہونا، اچھا ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ چیزوں کو چلا سکتا ہے، جو کہ ابھی فی الحال تو مجھے لگتا ہے کہ بڑا مشکل ہے. اور لیکن عمران خان کی ایک مجبوری ہے نا، جی ان کا کوئی چھوٹا بھائی نہیں ہے جس کو وزیر اعلیٰ پنجاب لگا دیتے ہیں. یہ بھی ہے، لیکن میرے خیال میں بھائی جو ہے دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر کل کو میری بیٹی اس قابل بنتی ہے، میرا تعلق کسی سیاسی خاندان سے نہیں ہے، میری کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اگر کل کو میری بیٹی اچھا پرفارم کرتی ہے اور وہ میری جگہ یا میرے ساتھ آتی ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کوئی برائی نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. اور باقی وہ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے بیٹے اور بیٹیوں پہ کہ کیا کوئی اس کا قابلیت رکھتا ہے، اور وہ قابلیت کا تعین جو ہے ماں کرے گی بیٹی کی، یا باپ کرے گا یا بھائی کرے گا، ماں یا باپ بہن بھائی قطن نہیں کرے گا، وقت کرے گا، لوگ کریں گے، عوام کرے گا. اور بڑی جنرل سے آپ نے بات کر دی، یہ بات کر کے تو لوگ 11 سال اقتدار پہ قابض ہو کے بیٹھے رہے کہ عوام فیصلہ کرے گی. اور دیکھیں عوام جو ہے عوام اپنا فیصلہ دیتی بھی ہے، اور عوام کے فیصلوں کو مطلب پارٹی میں کوئی فیصلہ نہیں ہوتے، یہ وقت اور عوام کرے گی، پارٹی فیصلے نہیں کرتی. عوام اپنا بالکل فیصلہ دیتی ہے، اور اگر بات شہباز شریف صاحب کی ہے تو شہباز شریف صاحب نے اپنے آپ کو پروو کیا
اور جہاں تک سجیشنز کی بات ہے، آپ دیکھیں سادگی اور کفایت شہری کی یہ بات بھی ہے کہ وہی میٹرو جس کو آج یہ سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اسی میٹرو میں بہت ساری بہنیں، بیٹیاں، بچیاں، بزرگ اور بڑے لوگ اور بچے جو ہیں وہ 20 روپے میں ٹریول بھی کرتے تھے. اسی کفایت شہری کو برقرار رکھ لیں تو میرے خیال میں بڑی بات ہے. لیکن شہباز شریف یا جو جتنے بھی نون لیگ کے بڑے زعماء ہیں، کیا وہ بھی میٹرو میں 20 روپے میں ٹریول کرتے ہیں؟ دیکھیں بہت سارے لوگوں نے دیکھیں نا، عوام کو تو آپ نے کفایت شہری پہ لگا دیا. دیکھیں تو خود آپ نے کتنا سفر کیا میٹرو میں؟ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے. نہیں، ویسے میں نے سفر کیا ہوا ہے اور بہت سارے اور لوگوں نے اردو والا یا انگلش والا؟ نہیں جی، میں نے بالکل سین اور فے اور رے والا سفر کیا ہوا ہے. ویسے تو SUFFER والا بھی کیا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس سفر کو آپ کس طرح اپنی زندگی میں کامیابی کا سفر بناتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے عمار صاحب، میں کوئکلی، اب کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے، خاص کر وزیر اعظم کے لیول پہ، وہ ایسا کیا کرے کہ جس سے عوام میں اور بیوروکریسی میں کفایت شہری کا خود شوق پیدا ہو، بجائے اس کے کہ وہ ڈر اور خوف سے یہ سب کچھ کریں اور پھر بہانے اور قانون کے راستے ڈھونڈ کے پھر وہی پرانی ڈگر پہ آ جائیں؟ اگر ہم انسان کی نفسیات دیکھیں نا، تو انسان وہی کام کرتا ہے اس کو پسند کرتا ہے. سب سے پہلے ہمیں کفایت شہری کا سبق اپنے مذہب سے لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں وہ سکھاتا ہے کفایت شہری، اس کے ایڈوانٹیجز بتائے جائیں ان کو. پہلی بات، انلاجیکل بات کوئی نہ کی جائے. اور میں آپ کے پروگرام کے وجہ سے یہ کہوں گا کہ جو ٹیکنالوجی وہ بہت بڑا ٹول ہے کفایت شہری کا. ایک کام میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. جب پرانے زمانے کے بینک ہوتے تھے، آپ جاتے تھے، لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے، بل جمع کراتے تھے. آج وہی کام آپ کلک پہ کر رہے ہیں. کیا ڈاؤن سائزنگ کرنی پڑے گی کفایت شہری کی اس میں؟ ضرورت نہیں ہے. لوگوں کو کیسے آپ دوسرے کام پہ لگائیں. یقین جانیں، آپ ایک کام سے لوگوں تو جو کام کر رہے ہیں وہی اگر بہتر نہیں ٹرین کریں. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں سمجھتا ہوں اس گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. ہمیں نئی سکلز پہ لوگوں کو ٹرین کرنا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کو بند نہ کریں؟ نہ، تو پھر کیا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. مزید امپلائمنٹ بڑھے گی. انہوں نے تو کہا ہم 1 کروڑ جابس دیں گے لوگوں کو، نئے 1 کروڑ جاب دیں گے. اور یہ سرکاری محکموں میں نہیں، سرکاری محکموں میں نہیں. ٹھیک ہے، 1 کروڑ جاب سرکار کے اداروں میں نہیں. ٹھیک ہے. نہیں، یہ پازیٹیو سائن ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں آپ کے پروگرام کو پازیٹیو نوٹ پہ ختم کرنا چاہیے. یہ ایک پازیٹیو بات ہے کہ پولیٹیکل جو ٹرانسفارمیشن رہی ہے بڑی اسموتھ ہوئی ہے، آج ختم ہو گئی ہے. پھر صاحب کا انتخاب رہ گیا ہے. اس کے بعد یہ کام کریں، ایز اے وائٹ ٹاک کام کریں. میڈیا، عوام، سارے ان کو پہ نگاہ رکھیں. دیکھیں کیا اچھی بات نہیں ہے. 8 دنوں میں جتنی غلطیاں ان سے ہوئی ہیں سب ڈسکس ہو رہی ہیں اس وقت. کیا ماضی میں کوئی غلطی نہیں ہوئی؟ ہزاروں لاکھوں غلطیاں ہوئی ہیں اس طرح کی. جس سب ماضی کی بھول گئے نا، یہ بھی نہیں سر، نہیں بھولیں گے. یقین کریں اس وقت پوری جو عوام ہے نا وہ ڈنڈا لیے کھڑی ہے. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ عمار جعفری صاحب، سابق ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA. رومینہ خورشید عالم، رکن قومی اسمبلی مسلم لیگ نون. سینیٹر گیان چند نے کچھ دیر پہلے ہم سے اجازت لی ہے، اور ٹیلی فون پہ عثمان ڈار نے PTI کے جو رہنما ہمیں جوائن کیا تھا. ایک بات تو ثابت ہو چکی کہ حکمران اور سیاستدان وہ بے شک سادگی کے دعوے کریں، وہ سادگی اور کفایت شہری تو شاید نہیں اپنا سکتے کبھی بھی صحیح معنوں میں، مگر عوام کی حد تک یہ بات ثابت ہے کہ شاید حکمران ہو نہ ہو، عوام ضرور بہت سادہ ہوتے ہیں. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.